रात की कसम जब वो छा जाए और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, सूरतुल लैल भी मक्की सूरतों में से है और इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने 3 चीज़ों की कसमें खाई है और इंसान के 2 जमातों में बढ़ जाने का जिक्र फरमाया है। एक जमात वह है कि जो कामयाब है और एक जमात वह है जो नाकाम है। कामयाब होने वाली जमात जो है उनकी 3 खूबियों को जिक्र फरमाया। इसी तरीके से जो जमात नाकाम है उनकी 3 खराबियों को जिक्र फरमाया है। तो आज की वीडियोस में सूरतुल लैल का तर्जमा, तफसीर और उसके लुग़वी माना पढ़ेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि सबक को मुकम्मल पढ़ें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब छा जाए। लैल, लैल के मतलब होता है रात और इज़ा के मतलब हो गया जब, और कसम है रात की जब, इज़ा मतलब जब और यग़शा मतलब होता है कि जब करार पा जाए, छा जाए। तो इसका मतलब हुआ कि जब रात, और कसम है रात की जब छा जाए। वन नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की जब रोशन हो जाए। तो नहार के मतलब हो गया दिन, और इदा जब, और तजल्ला, तजल्ला के मतलब हो गया रोशन, यानी आफ्ताब बुलंद हो जाए। वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, और उस चीज़ की जिसने नर व मादा को पैदा फरमाया। वाव और माँ के, जिसकी, माँ जिसकी, और खलक़ का मतलब हो गया पैदा किया। ज़कर, ज़कर के मतलब हो गया मर्द, जिसके यहाँ मुराद है नर, और उनसा के मतलब हो गया औरत, और यहाँ मुराद है मादा के। और उस चीज़ की जिसने नर व मादा को पैदा फरमाया। तो 3 आयतों में अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाई है। आगे फरमाया इन्न सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ होती हैं। तो इन्ना बेशक, साया, साया के मतलब हो गया कोशिश, और कुम, कुम के मतलब हो गया तुम्हारी या तुम लोगों की। लशत्ता, लशत्ता के मतलब हो गया कि मुख्तलिफ। तो बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। तो इस आयत का मतलब ये है कि इंसान अपनी फितरत के एतबार से किसी न किसी अमल और जिद्दोजहद का आदी होता है। तो बाज कोई अपने जिद्दोजहद और अमल की वजह से अपने लिए राहत का सामान इख्तियार कर लेते हैं, और बाज कोई अपने अमल और सई के वजह से दोज़ख इख्तियार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया। आगे की आयतों में अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनीन की जो 3 सिफतें हैं उसको जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, पस जिसने आता दिया और वत्तक़ा, और दूसरी खूबी ये है कि और अल्लाह तबारक व ताला से डरा। कि फा पस मन, मन के मतलब हो गया जिसने, आता, आता के मतलब हो गया देना, और वाव और इत्तक़ा, तक़ा के मतलब हो गया डरना, और जो डरा। तो फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, के पस जिसने दिया और अल्लाह तबारक व ताला से डरा। तो ये 2 सिफतें हुई। तीसरी सिफत है वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी और सच्ची बात की तस्दीक करता है और भली बात को सच्चा जानता है। वाव और सद्दक़ा के मतलब होता है सच्चा जानना। ये तस्दीक से है, यानी सादिक, जैसे हम कहते हैं कि फला आदमी बहुत ही सादिक है, यानी सच्चा है। बिल हुस्ना, ये हुस्न से है। हुस्न के मतलब होता है खूबसूरत, अच्छा, तो उसी से है हुस्ना, यानी और सच्ची बात को, भली बात को क्या करता है, सच्चा जानता है। भली बात से मुराद मिल्लत इस्लामिया है, तो मिल्लत इस्लामिया को सही जानता है। तो ये 3 खूबियों का जिक्र हुआ कि नंबर 1 के अता करना, देना, नंबर 2
تقوی اختیار کرنا، اور نمبر 3 ملت اسلامیہ کا اختیار کرنا، ملت اسلامیہ کو صحیح جاننا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو راحت کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فا تو سین یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، نُيَسِّرُ آسان کر دیتے ہیں، اور ہو اس کو لِلْيُسْرَى یا سے ہے یسرا، یسرا کے مطلب ہو گیا راحت، آسان، تو ہم اس کو راحت کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ انسان نیک عمل کرتا ہے اور وہ جنت پہنچ جاتا ہے، تو یعنی اس کے لیے جنت کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا۔ آگے کی آیت میں اس جماعت کی برائیوں کو بیان فرما رہا ہے جو جماعت ناکام ہے، تو اس کی 3 خوبیاں، 3 برائیاں کون کون ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ رہا، واو اور مم کے مطلب ہو گیا جس نے، بخیلا کے مطلب ہے بخل کیا، کنجوسی کیا، اور جس نے کنجوسی کیا، بخل کیا، وَاسْتَغْنَى واو اور استغنا کے مطلب ہو گیا بے پرواہ رہا، یعنی کوئی اس کو مطلب ہی نہ رہا، تو یہ دوسری برائیاں ہوئی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور تیسری برائی یہ ہے کہ وہ بھلی بات کو جھٹلاتا ہے، یعنی ملت اسلامیہ کو جھٹلاتا ہے، واو اور قذبہ کے مطلب ہو گیا جھٹلانا، اور بالحسنہ کے مطلب ہو گیا اچھی بات، سچی بات۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو مشکل کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یعنی تو نُيَسِّرُ آسان کر دیتے ہیں، ہو اس کو لِلْعُسْرَى، یہ عین سے ہے، اسرا کے مطلب ہوتا ہے مشکل، یعنی پریشانی، تو ہم اس کو پریشانی کے لیے یعنی مشکل کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے لیے پھر نیک کام کا کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور جب نیک کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک کام کرنے کی توفیق جو سلب کرتا ہے یہ اسی انسان کے اپنے نتیجے کے اعتبار سے ہے، کہ اللہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس طریقے سے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو اسی کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ اس کو اس کا مال کام نہ آئے گا جب کہ وہ گڑھا میں گر جائے گا، واو اور ما نہیں، ما یہاں نہیں کے معنی میں ہے، یغنی کے مطلب ہو گیا کام نہیں آنا، یعنی فائدہ نہیں پہنچنا، عنہ اس کو، مال اور ہو اس کا، تو اس کا مال کام نہیں آئے گا، اذا جب، تردہ کے مطلب ہوتا ہے گڈھے میں گرنا، تو گڈھے سے مراد یہاں قبر ہے، جب وہ قبر میں گرے گا تو جو مال اس کے پاس تھا وہ مال اس کا کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان علینا للہدی، کہ بے شک ہمارے ذمے رہنمائی ہے، یعنی صحیح راستہ بتانا ہے، ان بے شک، علی مطلب ہو گیا پر، اور نہ ہم، بے شک ہم پر یعنی ہمارے ذمے، ہدا کے مطلب ہو گیا ہدایت دینا یا رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، یہ ہدایت سے ہے۔ اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ہدایت مل گئی، تو بے شک ہمارے ذمے رہنمائی کرنا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی قبضے میں آخرت اور دنیا ہے، واو اور ان بے شک، لنا کے مطلب ہو گیا ہمارے قبضے میں، للآخرۃ یعنی آخرت یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، والاولی، اولا کے مطلب ہو گیا پہلی،
یعنی جس سے مراد یہاں دنیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگ سورۃ الضحیٰ کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو یہاں بھی یہ دنیا مراد ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو پس میں تم لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں۔ پس انذرتو، یہاں تا پیشتو ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہو گیا میں، یعنی میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں، تم لوگوں کو نارن آگ، اور تلظا کے مطلب ہو گیا بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی، تو میں تم لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، کہ اس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت۔ لا نہیں، یصلا کے مطلب ہو گیا داخل ہونا، ہا کہ مطلب اس میں یعنی جہنم میں، تو اس میں داخل نہیں ہوگا، الا کے مطلب ہو گیا مگر، اور اشقا کے مطلب ہو گیا بدبخت۔ تو شقی یعنی شقی سے ہم شقی سے یاد کر سکتے ہیں اس جملہ کو، کہ شقی کہتے ہیں کہ جو بدبخت انسان ہو، تو اس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت۔ الذی کذب وتولی، جو بدبخت ہے وہ کیا کرتا ہے کہ الذی جس نے کذب جھٹلایا وتولی، واو اور تولا کے مطلب ہو گیا منہ پھیر لینا، اور جو منہ پھیر لیا کی جو صفت ہے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا لیں گے اس سے، کس سے؟ جہنم سے، کن کو؟ اتقا یعنی متقی لوگوں کو، ڈرنے والوں کو، تو واو اور سیوجن، تو ہم بچا لیں گے، سیوجن کے مطلب ہو گیا بچا لیں گے، ہاں اس سے یعنی جہنم سے، اتقا کے مطلب ہو گیا ڈرنے والے کو، ہے نا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو دیتا ہے، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنے مال کو، یتزکا پاک کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال سے جو غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کرتے تھے، تو ان کے والد محترم حضرت ابو قحافہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بیٹا، جب تم غلام ہی آزاد کرتے ہو تو ایسا کیوں نہ ہو کہ تم جو طاقتور ہوں، قوی ہوں، ان لوگوں کو آزاد کرو، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جہاد میں کیا کرے کہ تمہارے دشمن کے خلاف لڑیں۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں غلاموں کو اس لیے آزاد نہیں کرتا ہوں کہ میرا کام آئے، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو دیتا ہے مالہ اپنے مال کو، یتزکا پاک کرنے کے لیے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ بدلہ دیا جائے، واو اور ما نہیں، لی کے لیے، اور احد کسی کے لیے، عندہ اس پر، اور اس پر کسی کا نہیں ہے، من نعمت کا مطلب ہو گیا احسان، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، تجزا کے مطلب ہو گیا بدلہ دیا جائے، الا کیا ہے کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ مگر اپنی رب کی رضا جو برتر ہے چاہتا ہے، مگر اپنی رب کی رضا برتر ہے چاہتا ہے، الا مگر، ابتغاء کے مطلب ہو گیا چاہنا، اور وجہی کے مطلب ہو گیا رضا، اور رب ہی اپنے، اور اعلیٰ کے مطلب ہو گیا برتر، تو مگر اپنی رب کی رضا جو برتر ہے چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، یا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اور راضی ہو جائے گا، کہ واو اور سوفا کے مطلب ہو گیا ان قریب، اور یرضا کے مطلب ہو گیا خوش ہونا، راضی ہونا، تو ان قریب اور راضی ہو جائے گا۔
تو یہ سورۃ اللیل کا ترجمہ تفسیر تھی، جس سے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔